अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फ़ाइन। रमज़ान मुबारक के ब्रेक के बाद हम आज से फिर ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। बोरियत और थका देने वाली रूटीन से निकलकर आप ख़ुद को सुस्ती और काहली से निकाल कर चुस्त और तवाना बनाने की कोशिश करें। अब जागने का वक्त है। आप सब अपने आप को रीएक्टिवेट करें, यानी कमर कस लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इल्म हासिल करना हम सब के लिए ना सिर्फ बहुत ज़रूरी है बल्कि तरक्की की बढ़ती हुई इस दौड़ में आगे से आगे निकलने की हमें अशद ज़रूरत है। इकबाल ने क्या खूब फरमाया कि उठ के बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ के बज़्म जहाँ का अब और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का मौजू ऐसे राइटिंग है, यानी मज़मून नवीसी। ओ लेवल में आप बखूबी जानते हैं कि सवाल का ताल्लुक़ पेपर 1 से है। सवाल के दिए गए नंबर 15 हैं और यकीनन आपको याद होगा कि इसके लिए हद अल्फाज 150 है। आज का हमारा मौजू है परहेज़ इलाज से बेहतर है। इस मज़मून को हम इस तरह भी देख सकते हैं, वबाई अमराज फैलने की वजूहात, या फिर आज की इस वबाई सूरत हाल में हमारे पास इस पर लिखने के लिए बहुत सा मवाद मौजूद है। घर बैठे रोज़ ख़बरों और अखबारात से हमें कोरोना जैसी वबाई मर्ज़ के फैलने की वजूहात मालूम हो रही हैं। इन्हीं मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए आप आज के मौजू को देखें और गौर करें। परहेज़ इलाज से बेहतर, ये वो अहम मौजू है जो बीमारियों से बचने में हमारा मददगार साबित होता है। फिर गौर करें कि दीन इस्लाम में बार बार सफाई की अहमियत बयान की गई है। सफाई निस्फ़ ईमान है। ये इतनी ख़ास बात है कि ईमान का निस्फ़ हिस्सा सफाई को करार दे दिया गया। आज का मौजू इसी हुक्म की तर्जुमानी करता है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो यकीनन आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है। परहेज़ इलाज से बेहतर है। पहला इशारा है परहेज़ की अहमियत। इस पर आप सब बच्चे सोचें कि बुनियादी तौर पर इस पर क्या लिखा जा सकता है, यानी परहेज़ क्या है। सोचिए, इस सवाल पर पहले गौर करें, फिर सोचें कि इस पर 2 से 3 बातें क्या लिखी जा सकती हैं। ओके, यकीनन आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि इस पर क्या लिखा जा सकता है। हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट जो है वो इसके ऊपर ख़ुद सोचे, गौर करे और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हासिल करे कि मुझे इसको किस तरह डील करना है। बहरहाल, अब हम पहले इशारे की तरफ आते हैं। इशारा तो हमने लिख लिए। अब जुमले तरतीब देते वक्त इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जुमलों में किसी किस्म की तकरार ना की जाए, यानी हर जुमला दूसरे जुमले से मुख्तलिफ लिखने की कोशिश ज़रूरी है। और तीनों इशारात में जुमले तरतीब देते वक्त कोशिश करें कि कोई भी बात किसी भी पॉइंट में दोहराई ना जाए, यानी हर जुमला दूसरे से मुख्तलिफ मगर जामियत से भरपूर हो, क्योंकि ओ लेवल में बात इसी फार्मूले पर तरतीब दी जाती है कि मुख्तसर मगर जामे मवाद को तरतीब दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इशारात की रोशनी में अपने मज़मून की रफ़ ड्राफ्टिंग यूँ करते हैं। पहला इशारा परहेज़ की अहमियत। गौर किया जाए तो ये ज़ाहिरी तौर पर तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक लगता है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो परहेज़ पर लिखना ज़रा मुश्किल लगता है, क्योंकि आम तौर पर हमने इस लफ्ज़ को सुना तो है, मगर इसको सुनते सुनते इस बारे में कभी ये सोचा नहीं कि ये परहेज़ बेसिकली क्या होता है। बहरहाल इस पर मैंने काफ़ी सोचा, गौर किया, तो मुझे लगा कि इसका पहला पॉइंट जो रफ़ ड्राफ्टिंग में हम लिख सकते हैं वो ये हो सकता है। नंबर 1, अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत। ओके, यानी अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है परहेज़, यानी कि अवॉइड करना फ़जूल खानों से, फ़जूल चीज़ों से, जिससे हम फजूलियात से बच जाते हैं, सेहत के हवाले से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो पॉइंट इसके बारे में मैंने सोचा है वो ये है
کہ حشاش بشاش اور تازہ دم، یعنی پرہیز کرنے والا دوسروں کی نسبت خود کو بڑا حشاش بشاش اور تازہ دم محسوس کرتا ہے، کیونکہ باقی لوگ جو پرہیز نہیں کرتے وہ ویسے تو سب کچھ کھا لیتے ہیں، مگر جب وہ بیمار پڑتے ہیں تو ان کی بیماری طول پکڑتی ہے، لیکن وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں اور خوش باش نظر آتے ہیں اور تازہ دم بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایسے ہی جی تیسرا پوائنٹ میں نے یہ سوچا ہے پرہیز کی اہمیت کے حوالے سے، احتیاط جو ہے علاج سے بہتر ہے۔ احتیاط اگر ہم کر لیں تو علاج کروانے سے ہم بچ سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ صحت مند اور خوش باش نظر آتے ہیں۔ اوکے جی، یہ ہمارا پہلا اشارہ ہے پرہیز کی اہمیت، اس پہ 3 جو ہے وہ بلٹس میں نے بنا لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ ہے بیماری سے نجات۔ اس پہ سوچا جائے اور غور کیا جائے تو کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے مہنگی ادویات سے بچاؤ، کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں مہنگی مہنگی دوائیاں خریدنی پڑتی ہیں، ڈاکٹر کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو اگر ہم پرہیز سے اور احتیاط سے کام لیں گے تو ہمیں ان ساری فضولیات سے نجات مل سکتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے مہنگی ادویات سے بچاؤ۔ اوکے، اسی طرح دوسرا جو پوائنٹ ہے اسی کے ساتھ کولیبوریشن ہے اس کی، کہ خطرناک بیماریوں سے بچنا ممکن۔ لازمی بات ہے کہ جب ہم احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو دوسروں کی نسبت ہم خطرناک بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے جی ہم سارا کچھ کھائیں، ہم کیوں احتیاط کریں، ہم یہ کیوں کریں، ہم وہ کیوں کریں، لیکن جو بڑوں نے یہ کہا ہے نا کہ فضول چیزوں سے بچ کر رہیں، بیماریاں جو ہے وہ آپ کو لیے جان لیوا ہو سکتی ہیں، تو اس حساب سے ہمیں اس کی سمجھ تب آتی ہے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں، پرہیز سے چیزیں کھائیں، احتیاط کریں اور بازار کی فضولیات سے بچ جائیں، تو اس حوالے سے ہم خطرناک بیماریوں سے ہمارے لیے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور ان خطرناک بیماریوں میں جو ہم لکھ سکتے ہیں وہ خاص طور پہ آ سکتا ہے، جیسے کچھ لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، چربی چڑھ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک کا ایشو آ جاتا ہے، شوگر کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، یا بلڈ پریشر کا ایشو آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خطرناک بیماریاں کہلا سکتی ہیں۔ اوکے جی، بالکل ایسے ہی اس کی کولیبوریشن میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا تیسرا پوائنٹ جو اس کا بلٹ بن سکتا ہے وہ ہے پیسے کی بچت۔ لازمی بات ہے جب ہم ان فضولیات سے بچ جائیں گے، نہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، نہ ہمیں مہنگی مہنگی دوائیاں خریدنی پڑیں گی، تو اس سے کیا ہوگا، ہم اپنے پیسوں کو بچا سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرف منتقل کر سکتے ہیں، جیسے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی ضرورت مند کی ہیلپ کر دی، تو پیسے کی بچت ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، ہم لوگوں کے یہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے۔ اب ہم اپنے آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ طالب علم سے متعلق ہوتا ہے، آپ سے آپ کی رائے پوچھی جاتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی آپ کس حد تک پرہیز کرتے ہیں اور کیوں۔ اس پہ ایز اے طالب علم بن کر سوچا جائے تو لازمی بات ہے طالب علم کی جو عمر ہوتی ہے وہ بڑی لاؤبالی سی طبیعت ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر پرہیز کرنے سے ایوائڈ کرتے ہیں، لیکن میرا موقف ایک اچھے طالب علم کے اعتبار سے یہ ہے کہ میں پرہیز کرتا ہوں مگر ایک حد تک۔ پہلا پوائنٹ میں نے یہی لکھا ہے، ایک حد تک۔ یقیناً آپ میری اس رائے سے متفق ہوں گے کہ واقعی آپ میں سے بہت سارے طالب علم یا طلباء ایسے ہیں جو ایک حد تک پرہیز کا اہتمام کرتے ہیں اور ادروائز جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ پرہیز کیا ہے، یہ فضول چیز ہے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے میں نے یہی لکھا کہ ایک حد تک میں پرہیز کرتا ہوں۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے دوسرا بلٹ جو میں نے بنایا ہے وہ ہے بازاری کھانوں سے پرہیز یا چکنائی سے بھرپور کھانوں سے پرہیز۔
اس پہ بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. اور کیجولی زیادہ تر لوگ بازار کے کھانوں کو پریفرنس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف پیٹ کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک، شوگر، موٹاپا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے نا بازاری کھانوں کا ہی کی بدولت ہے، بازاری کھانوں کی ہی بدولت ہے. اسی طرح تیسرا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ پرہیز کرتے ہیں اور کیوں. اب یہ جو کیوں ہے، اس کا جواب میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی صحت پیاری ہے، تو اس صحت کو قائم رکھنے کے لیے میں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے میں پرہیز کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں رف ڈرافٹنگ کی فارم پہ یہ میں نے آپ کو یہ جو پیج اپلوڈ کیا ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس کو کاپی پہ اتارنا ہے اور اس کے اوپر سوچیں، اس پر لکھنے کی کوشش کریں. اور میں نے بہرحال ایک مضمون جو ہے وہ اس پر لکھا ہے، اس کی بھی میں تصویر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ اس کو بھی دھیان سے دیکھ لیں اور میرا لکھا ہوا مضمون لکھ لیں تو اچھی بات ہے. کیونکہ میں آپ کو اسائنمنٹ کے حوالے سے، ہوم ورک اسائنمنٹ کے حوالے سے اسی سے ملتا جلتا ایک اور مضمون دے رہی ہوں جو آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گی. اوکے، یہ مضمون جو ہے اب آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ. اوکے جی، اس کا پہلا پوائنٹ پرہیز کی اہمیت کو، جس کے اندر 3 میں نے پوائنٹس لکھے: اچھی اور صحت مند زندگی کی ضمانت، حشاش بچا دو تازہ دم، احتیاط علاج سے بہتر. ان تینوں کے حوالے سے میں نے اس پیراگراف کو لکھا ہے، آپ اس کو غور سے سنیے اور یہ جو تصویر ہے اس کو بھی آپ بعد میں جب نوٹ ڈاؤن کریں گے اپنی کاپی پر تو توجہ سے اور دھیان سے دیکھ لیجئے گا. میں پڑھ رہی ہوں جی. عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہر غلط چیز کو کرنے سے رک جانا پرہیز کرنا کہلاتا ہے. پرہیز ایک اچھی اور صحت مند زندگی کی علامت ہے. ایسے لوگ جو اپنی زندگی صحت اور صفائی کے اصولوں پر مرتب کرتے ہیں ایک حشاش بشاش اور تازہ دم زندگی گزارتے ہیں. نیز بڑے بڑے حکمہ کے بقول احتیاط علاج سے بہتر ہے. انہی خصوصیات کی بدولت پرہیز کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے. جی یہ ہے جی ہمارا فرسٹ پیراگراف. اس کو ہم دوبارہ، میں نے ایک دفعہ اس کو ریڈ کیا ہے، اب میں اس کو دوبارہ پڑھوں گی. آپ نے غور کرنا ہے کہ اس میں پہلی بات جو ہے وہ کیا کہی گئی ہے: اچھی اور صحت مند زندگی کی ضمانت. اس کو کیا جو میں نے لکھا ہے، یہ جملے جو ہیں اس کو پازیٹیولی ڈیفائن کرتے ہیں یا نہیں، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے. اس کو ذرا دوبارہ سنیے. پہلی لائن میں نے یہ بتایا ہے جی پرہیز کرنا کیا ہے، یعنی عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہر غلط چیز کو کرنے سے رک جانا پرہیز کرنا کہلاتا ہے. اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے، وہ ہلکی سی تمہید ہے. یہاں سے پہلا پوائنٹ شروع ہوتا ہے: اچھی اور صحت مند زندگی کی ضمانت. پرہیز ایک اچھی اور صحت مند زندگی کی علامت ہے. ایسے لوگ جو اپنی زندگی صحت اور صفائی کے اصولوں پر مرتب کرتے ہیں ایک حشاش بشاش اور تازہ دم زندگی گزارتے ہیں. اوکے، یہ جی دوسری بات ہو گئی. تیسری بات ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے. اس کو میں نے اس کے ساتھ کولیبوریٹ کیا ہے: نیز بڑے بڑے حکمہ کے بقول احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہ تیسری بات ہو گئی. انہی خصوصیات کی بدولت پرہیز کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے. آپ دیکھیں کہ ان تینوں باتوں میں کوئی بھی بات دوبارہ دہرائی نہیں گئی. یہ جامعیت ہے جس میں آپ مواد کے اس میں آپ کو 2 نمبر مل سکتے ہیں اور لینگویج میں چونکہ کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے، کوئی کٹنگ نہیں ہے، تو آپ کو اس کے 3 نمبر مل سکتے ہیں. اس طرح ہم چلتے ہیں جی دوسرے پوائنٹ کو. دیکھیں دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں جی. یہ دوسرا پوائنٹ ہے بیماری سے نجات. اس کو میں نے لکھا ہے جی: احتیاط اور پرہیز کا دامن تھامنے والے لوگ زندگی بھر بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. جان لیوا اور مہلک امراض جیسے موٹاپا، ہارٹ اٹیک، ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے علاوہ نزلہ، زکام اور بخار ایسے افراد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کے علاوہ مہنگی ادویات اور بار بار ڈاکٹر سے چیک کرانے سے ہمیں نجات مل جاتی ہے. یوں مہنگائی کے اس دور میں پیسوں کی بچت ہو جاتی ہے. یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ. اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو 3 باتیں جو ہیں ان کی اگرچہ تھوڑی سی ترتیب کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ مواد جس ترتیب سے لکھنا ممکن تھا اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے ان تینوں
باتوں کو ترتیب وار بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ اس پر غور کیجیے گا کہ پہلی بات تھی مہنگی ادویات سے بچاؤ، لیکن اس کا تذکرہ میں نے بعد میں کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہے، احتیاط اور پرہیز کا دامن تھامنے والے زندگی بھر بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ یہ ایک تمہیدی جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آگے ہیں جو جان لیوا اور مہلک امراض جیسے موٹاپا، ہارٹ اٹیک، ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے علاوہ نزلہ، زکام اور بخار، یہ بیماریوں کا تذکرہ آیا جی۔ خطرناک بیماریوں سے بچنا ممکن۔ جو دوسری بات تھی وہ میں نے یہاں پہلے بیان کی ہے، ایسے افراد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ہو گئی جی ہماری دوسری بات جو ہے وہ جملے کے اعتبار سے پہلی بات ترتیب دی گئی ہے۔ اب بیسیکلی جو میں نے پہلی بات لکھی تھی مہنگی ادویات سے بچاؤ، اس کو میں نے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ ترتیب دیا ہے کہ اس کے علاوہ یعنی کہ نزلہ، زکام، بخار ایسے افراد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے ساتھ اس کو کولیبوریٹ کیا ہے کہ اس کے علاوہ مہنگی ادویات اور بار بار ڈاکٹر سے چیک کرانے سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ اوکے، یہ ہماری دو باتیں ہو گئیں۔ اور تیسری بات ہے پیسے کی بچت۔ یوں اس کو بھی کولیبوریٹ کیا ہے، یوں کے لفظ کے ساتھ سیکنڈ پوائنٹ کے ساتھ کولیبوریشن اس طرح دی ہے، یوں مہنگائی کے اس دور میں پیسوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو یوں اس طرح ہماری تین باتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جس کے بھی نمبروں کے اعتبار سے مواد میں آپ کو بڑی آسانی سے 2 نمبر مل سکتے ہیں اور 3 نمبر لینگویج کے بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ اس کو تنقیدی اعتبار سے بھی دیکھیں، غور کریں کہ ان جملوں کو میں نے کیسے ترتیب دیا ہے۔ اوکے جی، اب ہے ہمارا لاسٹ پوائنٹ کہ آپ کس حد تک پرہیز کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ اس کو آپ نے تمہیدی اعتبار سے نہیں لکھنا، بلکہ اس میں ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ میں پرہیز کرتا ہوں مگر ایک حد تک، کیونکہ میں ایک لاابالی سی شخصیت کا مالک ہوں۔ والدین کی طرف سے مجھے بازار کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں، یہی وجہ ہے کہ میں شروع سے ہی گھر کا کھانا کھاتا ہوں۔ میں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کرتا کہ صحت مند رہنے کے لیے احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ یہ ہے جی 3rd پیراگراف، اور اس کو انتہائی محدود انداز میں اسپیسیفک کرتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ اس میں بھی پہلی بات ہی ایک حد تک، دوسری بات بازاری کھانوں سے پرہیز، اور تیسری بات صحت مند رہنے کے لیے۔ اب اس کو آپ دوبارہ ان تینوں خاکوں کی صورت میں نوٹ کریں، یا تینوں پوائنٹس کو مد رکھتے ہوئے اس کا انالیسس کریں۔ میں اس کو دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ میں پرہیز کرتا ہوں مگر ایک حد تک، 1 نمبر مل گیا آپ کو، کیونکہ میں ایک لاابالی سی شخصیت کا مالک ہوں۔ میں نے اس کا بھی جواب دے دیا، کیونکہ میں ایک لاابالی شخصیت کا مالک ہوں، یہ 1 نمبر کا جواب مل گیا۔ پھر دوسری بات بازاری کھانوں، اس کو میں نے لکھا والدین کی طرف سے مجھے بازار کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں، یہی وجہ ہے کہ میں شروع سے ہی گھر کا کھانا کھاتا ہوں، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، میں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کرتا کہ صحت مند رہنے کے لیے احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ یہ 3 باتیں انتہائی مختصر مگر جامع انداز میں ترتیب دی گئیں، اور غور کریں کہ سارے مضمون میں تینوں پیراگراف میں نہ صرف کوئی بات دہرائی گئی ہے، بلکہ انتہائی جامعیت کے ساتھ مواد کو ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں بڑی آسانی سے ایک طالب علم جو ہے وہ لینگویج کے بھی پورے نمبر حاصل کر سکتا ہے، یعنی 9 نمبر لے سکتا ہے، اور اسی طرح مواد کے بھی 6 نمبر لے سکتا ہے، یعنی کہ پورے نمبر اس کو ملیں گے۔ یعنی ایسے ہی طالب علم A* کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ 15 میں سے 15 اس مضمون کو اگر اس انداز میں لکھا جائے تو حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اوکے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ موضوع کی طرف۔ یہ آپ کا وہ موضوع تھا جو آپ کو میں نے خود کروایا۔ اب اس کی روشنی میں آپ ایک ہوم ورک کریں گے جس کا ٹاپک ہے وبائی امراض۔ یہ موضوع ایز اے ہوم ورک آپ نے کرنا ہے۔ پہلا اشارہ ہے وبائی امراض یا معنی و مفہوم، دوسرا اشارہ ہے پھیلنے کی وجوہات، یعنی کہ وبائی امراض پھیلنے کی وجوہات، اور تیسرا اشارہ ہے احتیاطی تدابیر، یعنی وبائی امراض جو پھیل رہی ہیں اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 اس کے اشارات ہیں۔ اب آپ کو جو میں نے پہلا مضمون کروایا ہے ابھی، پرہیز علاج سے بہتر، اگر آپ اس کے مواد کو غور سے پڑھیں، دیکھیں، اس کی روشنی میں آپ اس مضمون کو انتہائی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی آپ نے تینوں اشارات کی علیحدہ سے رف ڈرافٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے،
رف ڈرافٹنگ کرنے کے بعد 3 پوائنٹس بنا کر اس کے بعد اس کو جملوں میں ترتیب دینا ہے، جس میں ان سارے اصولوں کو مد رکھنا ہے جس پر پہلے آپ عمل کرتے رہے ہیں، یا جو ابھی میں نے آپ کو مضمون لکھوایا ہے اس میں بھی میں نے ان سارے اصولوں کو مد رکھا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو، کٹنگ نہ ہو، اور کسی بھی اشارے کی بات دوسرے اشارے میں دہرائی نہ جائے۔ یہ ضروری ہے کہ ان سارے اشارات کو حل کرتے وقت آپ نے میرے لکھوائے ہوئے مضمون کو بار بار پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ بہت بہتر طریقے سے اور جامع انداز میں وبائی امراض کے ٹاپک کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، یہ آپ کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اسائنمنٹ نمبر 2 کی طرف، جو ایک مکالمہ ہے، والد اور بیٹے کے درمیان مکالمہ ہے، جس کا موضوع ہے وبائی امراض سے بچاؤ پر گفتگو کیجیے۔ والد اور بیٹے کے درمیان مکالمہ لکھیے اور بڑھتے ہوئے وبائی امراض سے بچاؤ پر گفتگو کیجیے۔ یہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ جب آپ مضمون کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس ٹاپک پہ کوئی ایسے آ جائے یا لیٹر آ جائے یا رپورٹ آ جائے تو آپ کو ایک ہی موضوع کو مختلف انداز میں ڈیل کرنا اور لکھنا آ جائے۔ اسی وجہ سے میں نے اس ٹاپک کو ایز اے ہوم ورک آپ کو دیا ہے، تو آپ نے یہ دونوں ہوم ورک جو ہیں وہ کاپی پر کرنے ہیں اور اس کے بعد وہ مجھے سبمٹ کروانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں، ڈسکس بھی کر لیں، واٹس ایپ پہ کر لیں، یا جو بھی آپ کو جس سسٹم میں جانا آپ کے لیے آسان ہو آپ اس حساب سے مجھ سے یا فون کال کر کے کنفرم کر لیں کہ مس یہ مسئلہ ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔ اچھا، یہ ضرور بات مدنظر رکھیں کہ جو مکالمہ ہے اس کے لیے حد الفاظ 200 ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں، جبکہ مضمون جو میں نے آپ کو ابھی دیا ہے اس کے لیے حد الفاظ یاد ہوگا آپ کو کہ 150 ورڈز ہیں اور اس کے لیے جو نمبر ہیں وہ 15 ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیں کہ وقت کے ساتھ چلنے والے ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں، اس لیے یہ سمجھ لیں کہ مشکلات ہمیشہ آسانیاں لانے کے لیے آتی ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔